नाज़रीन, इमरान खान साहब आज जब से उन्होंने वज़ारत उज़्मा का अपना ओहदा छोड़ा है, पहला अपना जलसा करने जा रहे हैं। अच्छा, खिताब के हवाले से मेरी नज़र में 6 सवाल हैं जिनके जवाब आना बहुत ज़रूरी है। ये 6 सवालों के जवाब जब तक आप नहीं देंगे ना, हमारे पूरे मुआशरे में जो आग आपने लगाई हुई है ना, ये आग इस तरह ही चलती रहेगी। इंतखाबात कब होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमती हलकों के अंदर क्या सोच है, PTI के हलकों में क्या सोच है, मैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब आज पहला अपना जलसा करने जा रहे हैं और वो जलसा है बेसिकली जब से उन्होंने वज़ारत उज़्मा का अपना ओहदा छोड़ा है, तो उसके बाद ये उनकी पहली आप समझ लें कि पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होगा। इससे पहले वो पार्लियामेंट हाउस आए थे, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर उन्होंने हल्की सी सिर्फ 1-2 जुमलों की बातचीत की थी। बेसिकली मकसद ये था कि अपने तमाम लोगों से बात करके पूछा जाए कि जी क्या करना चाहिए, क्या हमें रहना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर या हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए। और उसके बाद आप जानते हैं अल्टीमेटली इन्होंने फैसला किया कि जी हम रिज़ाइन करेंगे। तो पब्लिकली ये पहली दफ़ा वो सामने आने लगे हैं और आगाज़ भी उन्होंने पेशावर से किया है। ज़ाहिर बात है, इस वक्त सूबाई हुकूमत PTI के पास है, तो और पेशावर से तो आपको वैसे भी आप जानते हैं कि किस बात की वाबस्तगी है। तो पेशावर से जो है वो इसका आगाज़ किया। बाद में इन्होंने कराची और लाहौर के अंदर भी अभी जलसे करने हैं। अब मेरी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट इनका आज का खिताब होगा, क्योंकि ये PTI का आने वाला कोर्स जो है ना उसको सेट करेगा। हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले चंद दिनों में हमने ये देखा है कि एक लीडरलेस एहतजाज होते रहे हैं। लीडरलेस एहतजाज जब होते हैं ना, तो वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। वो आप समझ लें कि वो एक पानी का, जिस तरह आप एक लेक होती है ना, और पानी कहते हैं पानी अपना रास्ता खुद ही तलाश करता है। तो वो पानी कभी कहीं से निकल जाता है, कभी कहीं से निकल जाता है, कभी कहीं से निकल जाता है। तो अभी तक इस रास्ते को हमने देखा है कि पानी ने जो अपना रास्ता इख्तियार किया है वो बड़ा डेंजरस रास्ता इख्तियार किया है। मतलब मुख्तलिफ प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा के अगेंस्ट भी नारे लगाए गए, प्ले कार्ड्स उठाए गए, फौज के खिलाफ नारे लगाए गए, जजेस के खिलाफ नारे लगाए गए, अमेरिका के खिलाफ नारे तो लगे ही लगे। लेकिन अमेरिका के अंदर जो रहने वाले शहरी थे ना, उनमें से किसी ने भी अमेरिका का झंडा नहीं जलाया, क्योंकि उनको पता था वो अमेरिका के अंदर हैं। अगर ऐसी हरकत करेंगे तो फिर मसले पड़ सकते हैं, सिटीजनशिप कैंसिल भी हो सकती है, कईयों को डिपोर्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने ही हरकत नहीं की कम अज़ कम। और यहाँ पे भी जो है वो निक्का निक्का करके जो है वो जैसे कहते हैं ना मट्ठा मट्ठा करके अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन खुल के जो है, चाहे आप वो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सवाल करें या बाकियों से करें, तो वो कहते हैं नहीं हाँ बस ठीक है, हमें अमेरिका से गिला ज़रूर है, लेकिन अब इतना भी तो नहीं ना, हम इतना भी नाराज़ नहीं है अमेरिका से। एनीवेज, अब ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब आने जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो इमरान खान साहब के लिए ना मेरा आज का ये जो मेरी नज़र में जो खिताब होगा ना, ये बहुत से सवालात के जवाब देगा और ये क्लियर करेगा कि एक्चुअली ये जो एहतजाज अब होना है, जो इमरान खान साहब ने इसको लेके आगे चलना है, ये चलेगा किस तरह। और मैं आगे चल के उसके बाद ज़रा पहले इस पर ज़रा खिताब पे बात कर लें, आगे चल के फिर मैं आपसे ज़रा ये भी डिस्कस करूँगा कि इंतखाबात कब होंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इंतखाबात कब होंगे, हुकूमती हलकों के अंदर क्या सोच है, PTI के हलकों में क्या सोच है, मैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रा खिताब के ऊपर आ जाएं। अच्छा, खिताब के हवाले से मेरी नज़र में 6 सवाल हैं जिनके जवाब आना बहुत ज़रूरी है, और मैं आज खिताब सुनूंगा भी, आप भी सुनिएगा, और फिर हम कोशिश देखते हैं कि इन 6 सवालों के जवाब आते हैं या नहीं, क्योंकि ये पहली पब्लिक अपीयरेंस है इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा छोड़ने के बाद। अब इसमें सबसे पहला सवाल जो है, क्योंकि अब तो नहीं है ना, अब तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है, मेरा ख्याल में सबसे पहला सवाल और जो अंदर की बात, जो सीक्रेट्स रिवील करने की ज़रूरत है इमरान खान साहब को, वो ये है कि नवाज शरीफ को लंदन किसने भेजा था। वो कौन सी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया। और ये जबकि सबके सामने था कि उनका रास्ता रोका जाना चाहिए था, लेकिन वो रास्ता रोका नहीं गया। आखिर क्या वजह थी ऐसी? क्योंकि मेरे पास जो इतलात हैं वो PTI की बहुत जो इंटरनल सोच है उसके अंदर उनको इस बात का बड़ा दुख है कि हम रोकने की कोशिश करते हुए भी रोक नहीं सके। अब उसके अंदर वो बहुत मतलब फजूल किस्म की थ्योरीज ज़रूर पेश करते हैं, और जी उन्होंने जाली रिपोर्टें दे दी और ये कर दिया वो कर दिया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब ऐसा नहीं है। उसके अंदर बहुत दफ़ा जो है वो शहबाज गिल कई दफ़ा इल्ज़ामात लगाते पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर भी जो है वो कीचड़ उछाल चुके हैं। तो इनको मतलब दे डोंट एक्चुअली नो हाउ टू से दिस, उनको समझ नहीं आ रही कि हम ये बात करें किस तरह। तो इसका मेरा ख्याल में तो इमरान खान साहब को जो है ना वो ये बताना चाहिए
کہ نواز شریف کو جو ہے وہ لندن کس نے بھیجا تھا اور کون سی قوت اس کے پیچھے تھی. دوسرا اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ انہوں نے اپنے اس سے پہلے غالباً اپنے کسی قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ خطاب بھی اتنے زیادہ کیے مجھے یاد ہی نہیں رہتا کون سے والا تھا, تو کسی خطاب میں کہا تھا کہ ہم, بلکہ شاید 27 تاریخ کے جلسے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ لندن میں جو ہے وہ نواز شریف کی کس سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. عمران خان صاحب بتا دیں, بالکل بتا دیں کہ کس سے ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, بتائیں قوم کو. میرے خیال میں قوم کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کو کسی صورت اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ نواز شریف نے کس سے ملاقاتیں کی ہیں, اور ثبوت کے ساتھ. ہوا میں چھکا نہ ماریے گا, ثبوت کے ساتھ بتائیے گا. مجھے پتہ ہے, آپ بتائیے گا, میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا, تاکہ کلیئر ہو نا, قوم کو پتہ لگے یہ ساری باتیں. دوسری چیز, انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ جی جو غالباً ارشد شریف صاحب کو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے تھے وہ کیسز چل نہیں رہے تھے, وہ بڑی سلو سپیڈ پہ چل رہے تھے, اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. کس نے یہ سب کچھ کیا؟ کون یہ کیسز نہیں چلنے دے رہا تھا؟ بتائیں. کیونکہ ایک ظاہری بات ہے, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا کرپشن ختم کرنی ہے, آپ نے کہا تھا ان کے خلاف کی جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. آج آپ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف جو ہے یہ وہ شخص ہے جو بیل کے اوپر ہے اور اس کے اوپر 16 ارب روپے کی کرپشن کا, منی لانڈرنگ کا الزام ہے, ٹی ٹی او کا الزام ہے. اور جب ایسی بات ہے تو پھر آپ نے 4.25 سال کیا کیا؟ یہ کیسز کیوں اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے؟ آپ کے لیے تو میرا خیال میں سب سے پہلی پرائیورٹی ایکچولی ان کیسز کو سالو کرنا ہونا چاہیے تھا. تو یہ کون سی ایسی طاقت تھی جنہوں نے ایکچولی آپ کو یہ کیسز سالو نہیں کرنے دیے؟ میری مدد کیجئے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر جواب دیں. تیسری بات یہ, آپ کے مختلف جلسے جلوسوں کے اندر ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا ہے, فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے اور پلے کارڈز اٹھائے گئے. بلکہ کل آئی ایس پی آر کی جانب سے جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے اندر یہ کہا گیا, تشویش کا اظہار کیا گیا کہ جی اس قسم کی پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے چند کوارٹرز کی جانب سے ڈیلیبریٹلی, تاکہ عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ خلیج پیدا کیا جا سکے, مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا کی جا سکیں. تو کس کی اجازت سے یہ نعرے لگائے گئے, اور کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو پروٹیسٹرز ہیں, وہ آپ کے جو مظاہرین ہیں, وہ یہ نعرے لگا رہے تھے؟ مسلم لیگ نون تو ایکچولی اس چیز کو سپورٹ کرتی رہی ہے ماضی کے اندر. یہ مسلم لیگ نون, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ان کے جلسے ہو رہے ہوتے تھے اور فوج کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف یا ڈی جی آئی ایس آئی, اس وقت جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان کے خلاف جب نعرے لگتے تھے تو یہ ان کی پرمیشن سے ہو رہا ہوتا تھا, وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے. کیونکہ بعد میں جب وہ تقریریں کرتے تھے تو وہ ان شخصیات کا نام بھی لیتے تھے. آپ کے حوالے سے ابھی تک یہ کنفیوژن ہے کیونکہ آپ کا سپورٹر نعرے مار رہا ہے, آپ کچھ نہیں بول رہے. اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیسکلی آپ اس لیے خاموش ہیں کہ جیڑی پھینٹی مارنی ہے سپورٹروں نے مار لو, مجھے کچھ نہ کہنا. جو آپ نے لاٹھی چارج کرنا ہے وہ ان کے ساتھ تو کر لو, مجھے کچھ نہ کہنا. یا تو پھر آپ ان کے منہ بھی بند کروائیں, نا. اور اگر نہیں کروانے تو پھر خود بھی وہ بولیں جو سپورٹر بول رہا ہے, جو آپ کا ووٹر بول رہا ہے. کھل کے بولیں, کھل کے ڈائریکشن دیں آج اپنی اس تقریر کے اندر, تاکہ آپ کے لوگوں کو پتہ لگے آپ نے جانا کس طرف ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے خود اپنے لیڈروں کے ساتھ, اپنے پولیٹیشنز کے ساتھ ایک رستہ لیا ہو, باقی آپ کے جو ہے وہ کوئی ایک اور رستہ لیں. تیسری بات, اسی طرح سپریم کورٹ کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے, ججز کے خلاف, سٹنگ ججز کے خلاف. ماضی کے اندر آپ کے مطلب آن کیمرہ یہ بیانات موجود ہیں جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ججز کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگائے جائے. بلکہ آپ کا ابھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ بیسکلی یہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف یا ججز کے خلاف اس لیے سب کچھ کرتے ہیں. آپ اس وقت نون لیگ کے بارے میں بات کہتے تھے کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے حق میں بات نہیں کرتے, کیونکہ یہ کورٹ اور فوج جو ہے وہ ان کے حق میں بات نہیں کرتی, یہ اس لیے ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. تو آج یہی سب کچھ تو آپ کے سپورٹر کر رہے ہیں. تو کیا آپ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح, یا ایکچولی آپ کو جو کچھ بھی ہوا ہے دونوں اداروں کی جانب سے وہ آپ کو پوری طرح قبول ہے, آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میرا یہ سوال ہے, مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں گے. تیسری بات, آپ کے جو لیڈر ہیں وہ گرین کارڈز بھی اپنے پاس رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے بھی ہیں یہ ساری سازش امریکہ نے کی ہے, سب کچھ امریکہ کے حوالے سے آپ کو پرابلم ہے, لیکن نہ وہ گرین کارڈ چھوڑتے ہیں اور نہ آپ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں, اور نہ جتنی دیر تک آپ وزیر اعظم تھے نہ آپ نے امریکہ کی ایمبیسی کو یہاں سے ختم کیا, نہ آپ کا جو ایمبیسڈر یا آپ کا ہمارا جو اسٹاف وہاں پہ اس کو وہاں پہ بلایا. اگر ایک ملک آپ کی منتخب حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو ہمارے لیے تو وہ دشمن ملک ہے,
وہ دشمن ملک سے کم نہیں ہے. میرا خیال میں ایسی اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ تو بھارت کرے گا. تو بھارت کو تو ہم اپنا دشمن ملک کنسیڈر کرتے ہیں. تو کیوں ایسا نہیں ہے کہ ہم امریکہ اور بھارت کو ایک نظریے سے اب دیکھیں؟ اس پہ ذرا کلیئرٹی دیجیے گا, بتائیے گا ضرور. کیا بھارت اور امریکہ پھر ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیونکہ بھارت بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ اس ملک میں امن نہ رہے, اس ملک میں انتشار رہے, اور اس ملک میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف اور شہباز شریف یہ بڑے پرو انڈیا ہیں, تو ان کی حیثیت تو پھر پرو امریکہ بھی ہے. تو پھر اگر یہ بھارت کے حوالے سے یہ سٹانس رکھتے ہیں اور آپ کے مطابق یہ امریکہ کے حوالے سے بھی یہی سب کچھ ہے, تو پھر امریکہ کو اس کیٹیگری میں کیوں نہ کھڑا کیا جائے؟ اس سے کیوں کترایا جاتا ہے؟ اپنے لوگوں کو کھل کے بتائیے امریکہ کے حوالے سے کرنا کیا ہے ہم نے. امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے؟ یہ ذرا کلیئرٹی نہیں ہے. ذرا اس پہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب اس پہ بھی کلیئرٹی دیں گے. اس کے بعد یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس لیے کامیاب کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ چند غدار جو ہیں وہ اس سارے چیز کے اندر ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں سے ایک خاندان جو ہے وہ چودھریوں کا خاندان ہے. اب چودھریوں کے خاندان کے اندر چکر یہ ہے کہ پرویز لائی مونس لائی آپ کی طرف آ گئے, چودھری شجاعت حسین اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ چلے گئے اس طرف. تو ذرا مہربانی فرما کے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو چودھری خاندان ہے اس میں سے آدھا اس کو ہم نے غدار کنسیڈر کرنا ہے یا یہ بھی محب وطن ہے؟ کیونکہ یہ کلیئرٹی نہیں آئی, کیونکہ خاندان ڈیوائیڈ ہو گیا نا, آدھے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ پوری اسکیم اسی طرح چل رہی تھی, یہ ساری کی ساری اسکیم اس طرح چل رہی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے, تو آپ کے جو اتحادی ہیں جس میں ایم کیو ایم ہے, جس میں باپ ہے, ان لوگوں سے مذاکرات کس چکر میں آپ کر رہے تھے؟ انہوں نے تو بک ہی جانا تھا نا آپ کے مطابق. تو یہ تو سارے غدار ہیں, جتنے اکٹھے ہوئے ہیں سارے غدار ہیں. تو مذاکرات ان سے کس چکر میں کر رہے تھے؟ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کس چکر میں کر رہے تھے؟ یہ عمران اسماعیل بار بار ایم کیو ایم کے پاس کیا لینے جا رہے تھے؟ یہ پرویز خٹک کو اس کام پہ کیوں لگایا ہوا تھا؟ اسد عمر کس چکر میں جا کے ملاقاتیں کر رہے تھے جب آپ کو پتہ لگ چکا ہوا تھا کہ بھئی سارا کچھ تو امریکہ کروا رہا ہے, تو پھر ان سے ملاقاتیں کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اور ذرا مہربانی فرما کے جب غداروں کی لسٹ آپ نے بنائی دی ہے, اور چونکہ آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے اس دن بیٹھ کے جو رولنگ دی ہے اس کے مطابق آپ نے کہا کہ یہ جو پوری کی پوری تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے یہ غداروں کی وجہ سے آ رہی ہے. تو غدار تو 174 ٹوٹل کاؤنٹ ہوئے ہیں, 174 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو 100 اور بعد میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بھی 174 نے بنایا ہے. تو یہ 174 کے 174 اب ہم نے کیا غدار کنسیڈر کرنے ہیں؟ کلیئر کر دینا, ہمیں پتہ لگے تاکہ نیکسٹ ٹائم. اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے چونکہ ان 174 کو آپ نے غدار کہا ہے, آج کے بعد ان 174 سے زندگی میں کبھی اپنا پولیٹیکل الائنس بنانے کی کوشش مت کیجیے گا. یہ بھی کلیئر کر دیں آج کے جلسے کے اندر. یہ کہہ دیجیے گا یہ ایم کیو ایم, یہ باپ, یہ کافلی کے یہ چودھری فیملی, یہ طارق بشیر چیمہ, جو ان 174 میں شامل تھا وہ غدار ہے. اور آج کے بعد غداروں سے بات چیت نہیں ہوگی, تاکہ کلیئر ہو جائے, تاکہ سب کو سیاست کا پتہ لگ جائے. عمران خان صاحب کا یہ اصول ہے, اس پہ ڈنڈی نہ ماریے گا, اس پہ کوئی دو نمبری مت کیجیے گا, کیونکہ لوگ آپ سے یہ ساری چیزیں سننا چاہتے ہیں, کلیئرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کے جلسے میں بھی ان 174 لوگوں کا بھی جو ہے وہ آپ فیصلہ کر ہی دیں گے, کیونکہ آپ کے یہ جو لونڈے لپاڑے آپ نے رکھے ہوئے نا وہ بار بار یہ چیزیں پروپوگیٹ کر رہے ہیں, وہ بار بار غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. یہ 6 سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ 6 سوالوں کے جواب جب تک آپ نہیں دیں گے نا, ہمارے پورے معاشرے میں جو آگ آپ نے لگائی ہوئی ہے نا, یہ آگ اس طرح ہی چلتی رہے گی. گھروں میں, ریسٹورانٹس میں, پبلک پلیسز میں, پارکس میں, سڑکوں پہ, ہر جگہ جو ہے اب آپ لڑائیاں دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر. تو برائے مہربانی اس قوم کو ذرا ان 6 سوالوں کے جواب دے دیجئے تاکہ ان کو عقل آئے کہ ہم نے آگے چل کے کیا کرنا ہے. صحیح طرح میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں, جو آپ کے مخالف ہے یا جو آپ کی حمایت میں, سب کی بات کر رہا ہوں میں. سب کو کائنڈلی ذرا کلیئرٹی دے دیجیے گا. اس کے بعد ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ اس جلسے سے متعلق نہیں ہے, لیکن ایک بہت بڑا سوال جو بار بار مجھے میسیجز کے تھرو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی انتخابات کب ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی فوراً انتخابات کروائیں, نواز شریف بھی یہی چاہتے تھے فوراً انتخابات کروائیں. اب کیا سچویشن ہے؟ میں آپ کو اپنا تجزیہ اس کے اوپر دے دیتا ہوں. میرا خیال میں یہ ویٹ اینڈ سی پالیسی اپنائی جائے گی اس کے اوپر. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے یہ جو امریکہ والا بیانیہ اور بغاوت والا اور غداری والا جو بیانیہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, اس نیریٹو کو پہلے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گی. ہوتی ہے نہیں ہوتی میں نہیں جانتا, لیکن یہ اٹیمپٹ کرے گی کہ اس کو کول ڈاؤن کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اینڈ کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ جو کوئی مالی معاملات ہیں, اگر کوئی الیجڈ کرپشن ہے, کوئی اس حوالے سے کوئی کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ جج کیا جائے گا کہ کیا ہم اس نیریٹو کو بیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا یہ الائنس چلتا کتنی دیر ہے. میں نے اپنے ڈاؤٹس پہلے سے ہی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں, اگر میرے پچھلے ویلاگس کو آپ دیکھیں
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ دیر نہیں چلے گا, یہ نہیں چل سکتا, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, اور اگر چل گیا تو بہت بڑی بات ہوگی, چھوٹی بات نہیں ہوگی. تو اگر تو یہ سٹارٹ اگر تو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو پھر یہ الائنس چلے گا نہیں, اور اگر الائنس چلے گا نہیں تو سب کے لیے پھر بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ الیکشنز کی طرف جایا جائے, اور اگر تو یہ چلتا رہا تو پھر یہ اسی طرح کنٹینیو ہوتا رہے گا. عمران خان صاحب کی پارٹی کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ابھی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جی ان کو آپ تھکنے دیں. یہ بالکل وہی فارمولا ہے جو 2014 کے دھرنے سے متعلق تھا کہ جی یہ آ کے بیٹھ گئے, ڈی چوک پہ بیٹھ گئے, بیٹھے رہنے دیں. یہ آہستہ 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 تھن آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ ازمپشن ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر بیٹھ کے یہ سوچا ہو تو یہ ازمپشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی آج جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ انکریز کر جائے آنے والے چند مہینوں کے اندر. یو کی ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گیم پلان انہوں نے سوچا ہوا ہے وہ یہ ہے, وہ یہ چیز ہے کہ جی ہم ان کو ویئر آؤٹ کریں گے, آہستہ آہستہ ویئر آؤٹ کریں گے تو پھر یہ خود ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. اچھا, دوسری بات یہ عمران خان صاحب کی کیا کوشش ہوگی؟ عمران خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ پریشر ڈیولپ کر سکیں, اسٹریٹ پاور کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پریشر ڈیولپ کر سکیں, اور جب یہ ہم کر لیں گے تو آٹومیٹکلی حکومت اتنی انڈر پریشر آ جائے گی کہ اس کو انتخابات کروانے پڑیں گے. اب وہ بھی یہ ٹیسٹ کریں گے, آبویسلی ان کی سائڈ کے بھی اوپر یہ ٹیسٹ ہوگا کہ کیا ہم اپنی اس اسٹرینتھ کو, اس ویو کو جو تھوڑی بہت ہمیں, تھوڑی تو نہیں خیر اچھی خاصی ملی ہے, کیا ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, کیا ہم اس کو اسی فلو میں آگے چلتا رہنے دے سکتے ہیں, یا یہ کہیں ویئر آؤٹ تو نہیں ہو جائے گی. تو ساری سائڈیں اس وقت جو ہے ویٹ اینڈ سی پالیسی کے اوپر چلیں گی اور پھر دیکھیں گی کہ آگے چل کے انہوں نے کیا کرنا ہے. فی الحال کم از کم آج کی تاریخ کی اگر میں بات کروں, مجھے فی الحال کم از کم اگلے 4-5-6 مہینے تو کم از کم انتخابات نظر نہیں آ رہے. میرا یہ تجزیہ ہے, آبویسلی حالات تبدیل ہوں تو یہ تجزیہ چینج بھی ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال یہ تجزیہ ہے, یہ خبر نہیں ہے, میرا تجزیہ ہے, انالیسز میرے یہی ہیں کہ مجھے فی الحال اگلے 3-4-5-6 مہینے فی الحال انتخابات نظر نہیں آ رہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.